बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 60 से शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और इस वक़्त को याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, बस हमने कहा कि अपनी लाठी के साथ पत्थर को मारो, बस उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। तहकीक के जान लिया सब लोगों ने अपना अपना गाँठ। अल्लाह की दी हुई रोज़ी से खाओ और पियो और ज़मीन में फ़साद करते हुए ना चलो। तो गुज़िश्ता आयात के अंदर उन इनामात का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए थे। यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सहराए सीना में धूप से बचाने के लिए सर पर बादल का साया किया, खुराक के लिए मन्नो सलवा फराहम किया। और जब बनी इसराइल ने सब्ज़ी और तरकारी का मुतालबा किया तो उन्हें एक दूसरी बस्ती में उतरने का हुक्म दिया जहाँ पे हर चीज़ मुयस्सर थी, मगर साथ ये नसीहत भी की कि इस बस्ती में सजदा शुक्र अदा करते हुए और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगते हुए दाखिल होना। मगर बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के इस कौल को तब्दील कर दिया और सजदा शुक्र अदा करने की बजाय अकड़ कर बस्ती में दाखिल हुए और ज़बान से इस्तिग़फ़ार करने की बजाय बाज़ बेहुदा बातें करते हुए बस्ती में दाखिल हुए। तो अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी की सज़ा ये दी कि आसमान से ताउन की सूरत में अजाब नाज़िल हुआ, हज़ारों की तादाद में बनी इसराइली हलाक हुए। वजह यह थी कि वो नाफरमानी करते थे। उन्होंने सहराए सीना में अल्लाह ताला की याद से गफलत भी की और मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया भी। तो रायत और बाज़ दूसरी इसराइली रिवायात के अंदर ज़िक्र आता है कि बनी इसराइल वादी सुकात के करीब एक मुकाम पर थे। ये इलाका जो है ये कुछ पहाड़ी है और कुछ सहराई है, पानी यहाँ पे नायाब है। तो इस मकाम पर बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी का मुतालबा किया। कहने लगे कि हमारे पास पानी का एक कतरा तक नहीं है, खलक जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं, तो ए मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करें। इस मामले में वो मूसा अलैहिस्सलाम से इस कदर बदतमीज़ी से पेश आए कि उन पर टूट पड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इन अल्फाज के साथ दुआ का आगाज़ किया कि ए मौला करीम, बनी इसराइल मेरे साथ इस कदर सख्ती से पेश आ रहे हैं कि मुझे संसार करने के दर पे हैं, लिहाजा तू ही उनके लिए पानी का इंतज़ाम फरमा दे। तो इस आयत के अंदर इसी वाक़े का इशारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमी, उस वक़्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो सारी कौम सख्त परेशानी के आलम में थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीज़ी से पेश आए, मगर आप दुआ में मसरूफ़ थे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर, यानी अपनी इस लाठी को इस पत्थर पर मारें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और जूँ ही लाठी पत्थर पर मारी तो फ़न फ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, कि उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए पानी का इंतज़ाम फरमाया। तो इस बारे में इख्तलाफ है कि वो कौन सा पत्थर था जिस पर लाठी मारने से पानी जारी हो गया। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम के थैले में मौजूद था। तफसीरी रिवायात के मुताबिक ये पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया में आया था और नस्लन बाद नस्लन मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। ताहम किसी सही रवायत से ये बात साबित नहीं है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत में मूसा अलैहिस्सलाम के एक दूसरे वाक़े का इशारा मिलता है कि उस ज़माने में बनी इसराइल के लोग पर्दे का ख़ास ख्याल नहीं करते थे। नहाते वक्त भी एक दूसरे के सामने कपड़े उतार कर नहाना शुरू कर देते थे। तो इसके बरखिलाफ़ मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हयादार थे और गुस्ल करते वक्त सतर पोशी का ख़ास ख्याल रखते थे और पर्दे के अंदर नहाते थे। दीन का उसूल भी यही है कि बोलो बरात या गुस्ल करते वक्त दूसरे शख्स की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे औक़ात में पर्दा करना जो है ये वाजिब है। मगर बनी इसराइल उल्टी जहनीत के मालिक थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पर्दे में गुस्ल करते देखा तो समझा कि उनके जिस्म में कोई ऐब है जिसे छुपाना चाहते हैं। बाद ने कहा कि आपको कोई बीमारी लाहक है। तो अल्लाह ताला की कुदरत के एक रोज़ ऐसा वाक़या पेश आया कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी बड़े पत्थर की ओट में उस पत्थर पे कपड़े रख कर पर्दे में गुस्ल फरमा रहे थे कि वो पत्थर आपके कपड़ों समेत भाग गया। तो आपने ये माजरा देखा तो सख्त परेशान हुए। सौ भी हजर ये कहते हुए पत्थर के पीछे भागे और उसी हालत में अपनी कौम के पास पहुँच गए। लोगों ने आपको बरहन्ना हालत में देखा मगर जिस्म में कोई ऐब ना पाया, तो कहने लगे, माँ भी मूसा मिन बासिन,
یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، ہم تو غلط سمجھ رہے تھے۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام اس بھاگتے ہوئے پتھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی جلالی طبیعت کے مطابق اس پتھر کو اپنے ڈنڈے سے خوب پیٹا، جس کی وجہ سے اس پتھر پر لاٹھی کے 5-7 نشانات پڑ گئے۔ تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مبارک پتھر ہے، ایک طرف اس نے میرے حکم کی تعمیل کی کہ کپڑے لے کر بھاگ گیا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے ادب کو بھی ملحوظ رکھا، یعنی اتنا نرم ہو گیا کہ اس پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں تھا، اور جب بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر پر لاٹھی ماری اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بہرحال یہ تفسیری روایات ہیں، کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بعض تاریخی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وہاں پہ جو پہاڑی سلسلہ اور چٹانیں تھیں، وہاں زمین پر پڑی ہوئی ایک چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور اس میں سے پانی برآمد ہوا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس پتھر میں اب پانی تو نہیں ہے، مگر پانی کے نکلنے کے نشانات اب تک موجود ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سراہوں سے کسی وقت پانی نکلتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بنی اسرائیل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکالا تھا، جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے پانی کی ضرورت باقی نہ رہی تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پانی کے 12 چشمے پھوٹنے کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، اور ان کے آپس کے کسی متوقع جھگڑے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ مقرر کر دیا۔ چشموں کا تعین ہر قبیلے کی تعداد کے لحاظ سے کیا گیا تھا۔ بڑے قبیلے کے لیے بڑا چشمہ مقرر ہوا اور چھوٹے قبیلے کے لیے چھوٹا چشمہ مقرر ہوا، اس طرح گویا پانی تقسیم کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے اپنا گھاٹ کو معلوم کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں ایک ایک چشمہ تقسیم کیا، ہر قبیلے نے اپنی ضرورت کے مطابق نالیاں کھود لیں اور پانی کو دور تک لے گئے۔ تو اس تقسیم سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مشترکہ مفاد کی اشیاء کی تقسیم عدل و انصاف پر ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا تنازع پیدا نہ ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو۔ فساد سے مراد اللہ تعالیٰ کے قانون، شریعت اور دین کے خلاف چلنا ہے، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ حلال اور پکیزہ چیزیں کھاؤ مگر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شریعت کے خلاف قدم اٹھانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، اور بدعت، شرک، معصیت وغیرہ یہ خلاف شریعت ہیں، اور اسی کو فساد کہا گیا ہے۔ جہاں فساد ہوگا وہاں امن و چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، معصیت سے، بدعات سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، پس اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جن کو زمین اگاتی ہے، اپنی ترکاریوں سے، اپنی ککڑیوں سے، اور اپنے گندم سے، اپنے مسور سے، اور اپنے پیاز سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدل میں لیتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تو کسی شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر لوٹے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ بات اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنی اسرائیل اس واقعے کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ صحرائے سینا میں بلا مشقت من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کے مزاج بر چکے تھے اور وہ کھانے میں تبدیلی چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ حقیقت میں من اور سلوہ دو مختلف کھانے تھے۔
مگر مسلسل یہی کھانے کھانے کی وجہ سے انہیں ایک ہی کھانا کہا کہ اب ہم زیادہ دیر تک اس کھانے سے اپنے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو مصر کی مچھلی یاد آ رہی ہے، وہاں ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں میسر آتی تھی، اور یہاں پر ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں۔ تو اے موسیٰ فادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اپنی ترکاریوں میں سے، وقثائہا، اور اپنی ککڑیوں سے، وفومہا، اور گندم سے، وعدسہا، اور اپنے مسور سے، وبصلہا، اور اپنے پیاز سے۔ یعنی اے موسیٰ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے رب سے کہہ کر ہمیں یہ چیزیں دلوائیں۔ تو من و سلوہ جیسی قوت بخش غذا سے ان کا جی بھر گیا، اور وہ اس قسم کی چٹ پٹی چیزوں سے اپنے منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک ادنا اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز سے بدلنے کو خواہشمند ہو؟ تم کتنے بیوقوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں من و سلوہ جیسی بہترین غذا فراہم کر رہا ہے، اور تم سبزی، ترکاری، لہسن، پیاز کے پیچھے وہ پھر رہے ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مفت میں من و سلوہ دے رکھا تھا، اور پھر وہ حساب و کتاب سے بھی بری تھے، ان چیزوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ پھر ان کے مطلوبہ لہسن پیاز پر تو حساب کتاب بھی ہوگا، یہ بھی ان کے لیے گھاٹے کا سودا تھا، مگر وہ یہ گھاٹے کے سودے پر ہی اصرار کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ اگر تم یہی چیزیں چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن، تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، آبپاشی کرو، اپنے لیے اپنی مرضی کی چیزیں کاشت کرو۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہیں محنت اور مشقت بھی کرنی پڑے گی۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں تو اس کے ضمن میں یہودیوں کو بار بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد میں یہ خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان سے عبرت حاصل کرو اور ایسی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ تو فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ شیطان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جاؤ تم پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح کافروں کے متعلق فرمایا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت مسلط ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتے تھے، تو ان کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر لعنت مسلط ہونے کی دوسری وجہ اللہ نے یہ بتائی کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یرمیاء نبی، شعیاء نبی، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ کے دیگر سینکڑوں نبیوں کو قتل کیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے 300 نبیوں کو شہید کیا۔ تو جب اللہ کے نیک بندوں نے ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں ملامت کی تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ قوم والے اس قسم کے عادی مجرم بن چکے تھے، جن کی وجہ سے یہ مغضوب اور ملعون ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے اور قتل انبیاء کے بعد تیسری وجہ یہ بیان کی کہ ذالک بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عصیان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحیح مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے اور برائی سے نفرت ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، اور اگر نیکی اور بدی میں تمیز باقی نہیں رہی تو سمجھ لو کہ تمہیں روحانی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ بیمار تھے، وہ تعدی کی بیماری میں مبتلا تھے، نہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معصوم نبیوں کو بھی قتل کیا جو خدا کی رحمت اور انسانوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی، اس کے احکامات کو ہیلوں بہانوں اور تعویلوں کے ذریعے ٹھکرانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ تو ان کی برائیوں کی تفصیلات سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ وغیرہ میں ہیں۔ تو ان کی برائیاں بیان کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہیں تم بھی اس قسم کی خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ انکار ہی کرتے رہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم بھی انہی لوگوں کی روش پر چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری صحت ایمانی بھی جاتی رہے گی اور ذائقہ ایمانی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور صابی، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اچھے کام کیے، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کچھ بھی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یعنی مومنین کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور صائبین کا، اور سورہ حج کے اندر ایک 5ویں گروہ مجوسیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو نزول قرآن کے وقت جو فرقے پائے جاتے تھے ان میں مشرکین یہودی، عیسائی اور صابی تھے۔ یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ البتہ صابی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس نے مختلف ادیان سے بعض ایسی چیزوں کو اختیار کر لیا جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس فرقے کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، زبور بھی پڑھتے ہیں، اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت سی جائز باتوں میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جن مذاہب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان میں سب سے پہلے ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے۔ تو آمنو میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو بظاہر ایمان لائے، ان میں منافقین بھی شامل ہیں، کیونکہ بظاہر تو وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے اندر بھی بیٹھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ آمنو کی فہرست میں داخل نہیں۔ یہاں آمنو سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس خطاب کے مصداق ایسے ہی لوگ ہیں، محض زبانی دعوے سے وہ نجات ممکن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہاں پر مطلقاً یہودی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو یہودی ہوئے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ یہود ایک نسلی مذہب ہے، یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ یہودی وہ ہیں جو نسلی طور پر بنی اسرائیلی ہیں، اور یہودی ہونے سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اگرچہ نسلی طور پر یہودی نہیں مگر انہوں نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا۔ نزول قرآن کے وقت مدینے کے گرد و نواح میں بنی طے وغیرہ ایسے قبیلے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور یا اس سے بھی پہلے جب بڑے بڑے حادثات پیش آئے تو یہ لوگ اپنے اس وطن سے ہجرت کر کے یہاں پہ آباد ہو گئے تھے۔ یہاں پر ان کے قلعے بھی تھے اور آبادیاں بھی تھیں۔ یہ لوگ صاحب علم کہلاتے تھے اور یہ لوگ اصل یہودی تھے، مگر بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اصلاً عربی نسل تھے مگر یہودیوں سے متاثر ہو کر یہودی بن گئے تھے۔ انہی کے متعلق کہا گیا کہ جو یہودی ہوئے۔ یہودیوں کو یہود کہنے کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کے نام پر ہے۔ اس نام کی دوسری توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے انا ہدنا الیک، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دعائیہ کلمہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سخت گستاخی کی اور کہا کہ ہم ہرگز اس کتاب کو نہیں مانیں گے تو جب تک اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہو کر اس کتاب کی تصدیق نہ کرے، تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، مگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا قہر بجلی کی صورت میں نازل ہوا اور وہ 70 آدمی مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور عرض کی کہ مولا میں قوم کو جا کر کیا بتاؤں گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی وہاں لے جا کر مروا دیے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی تھی اور عرض کیا تھا کہ انا ہدنا الیک، اے مولا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو یہود کا لقب اس ہدنا کے مادے سے دیا گیا تھا۔ تو مومنین اور یہودیوں کے ذکر کے بعد تیسرے گروہ کے متعلق فرمایا والنصارى، اور نصرانی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لفظ نصارہ جو ہے نصرانی کی جمع ہے اور نصرت کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ثابت ہوگا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے ان کو نصارہ کا نام دیا گیا، یعنی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بستی میں عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے
اس بستی کا نام ناصرہ تھا، چنانچہ اس بستی کی نسبت سے اس گروہ کو نصرانی کے لقب سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح مدینے کی نسبت کر کے مدنی کہا جاتا ہے یا کسی کو مکی شامی وغیرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح ناصرہ کی نسبت سے ان کو نصرانی کہا جاتا تھا۔ اب تیسرا فرقہ تھا جن کو صابی کہا گیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صابی کا عام فہم معنی بے دین ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے تو اسے صابی کہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرقے کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ نیک بختی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روحانیت اور فرشتوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، انہی سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے ہیکل بھی بناتے ہیں، سورج کا، ستاروں اور ملائکہ کے نام کے ہیکل بنائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ لوگ ستاروں کو مسجود بناتے ہیں اور انہیں قبلہ تصور کرتے ہیں۔ اس فرقے کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 3 نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابیوں کی اور بھی بہت سی تفصیلات ملتی ہیں، مثلا ان کا عقیدہ تھا کہ مردے کو کوئی شخص ہاتھ لگاتے تو اس کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ گدھے اور کتے کے گوشت کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اونٹ اور پنجے دار جانور کے گوشت کو بھی یہودیوں کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ یہ پیاز اور باقلی کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ یہ لوگ شراب کو حلال اور جائز سمجھتے تھے، مگر نشے کو حرام جانتے تھے۔ طلاق کے متعلق ان کا شرعی مسئلہ یہ تھا کہ حاکم وقت کی اجازت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، تو ان کے ہاں ایک سے زیادہ نکاح بھی جائز نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ان چاروں گروہوں یعنی اہل ایمان، یہودی، عیسائی اور صابیوں کا تذکرہ کر کے اب وہ اصول بتائے جا رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ان چاروں گروہوں میں سے من آمن باللہ، جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے، یعنی کوئی شخص کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، کتنا ہی بڑا کافر اور مجرم ہو، بدترین قسم کا ظالم ہو، اگر اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آیا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور وہ نجات حاصل کر لے گا۔ ایمان میں صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات، اس کی تقدیر، وحدانیت، اس کے انبیاء اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایمان حاصل کرنے کا دوسرا قانون ایمان بالآخرہ ہے۔ والیوم الآخر، یہ وہی دن ہے جو اس جہان کا آخری دن ہوگا۔ 50,000 سال کے اس دن میں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ تو گویا قیامت کے دن کو ماننا بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جو شخص قیامت کے دن کا انکار کرے گا تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے بعد تیسرا قانون وعامل صالحہ، یعنی نجات کا حقدار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو۔ تو جو لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے ساتھ ان بنیادی اعمال کو انجام دیں گے، یعنی اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو ان کے متعلق فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو ان کے رب کے پاس بدلہ ملے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ سابقہ اعمال پر غمگین ہوں گے۔ جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، مگر یہ طبعی اور عارضی ہوگا، بلاخر وہ ہر قسم کے خوف سے بچ جائیں گے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی بعض نیک لوگوں کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور وہ پریشانیوں سے بھی دوچار ہوتے ہیں، مگر یہ عارضی چیز ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو خوف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حشر والے دن کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑے دن کی گھبراہٹ بھی انہیں خوف زدہ نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ملاقات کریں گے تو انہیں تسلی دیں گے کہ مت گھبراؤ، اب تمہارے لیے امن ہی امن ہے اور آئندہ بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم سے کسی وقت کوئی نعمت چھین لی جائے گی یا کوئی تکلیف پہنچے گی۔ وہ لوگ دنیا میں انجام دیے گئے اپنے کسی عمل پر بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ الغرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا یہ قانون سمجھایا کہ نجات کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ایمان کا دعوے دار ہو یا یہودیت کا، کوئی عیسائی مذہب رکھتا ہو یا صابی، نجات کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لائے اور نیک اعمال، سنت کے مطابق نیک اعمال انجام دے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہر گروہ اپنے ہی فرقے کو افضل اور حق پر سمجھتا ہے، مگر نجات کا دار و مدار اس قانون پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آگے پھر اسی قانون کی مزید تشریح بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اور اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات حاصل ہو گئی، فرعون اور اس کے تمام لشکر والے ہلاک ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے خود ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر کریں جن کی ہم پابندی کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، مگر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے اور احکامات کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اولاً تو انہوں نے تورات کے منزل من اللہ ہونے پر ہی شک و شبے کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ تورات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں ہے، اور پھر اعتراض یہ کیا کہ ہم اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہیں جب تک خود اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق نہ کرے کہ یہ اس کی کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر طور پر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا مگر اس کے باوجود گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، بجلی آئی اور سب کو خاکستر کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود طور سے واپس آنے والے لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ کتاب میں نے ہی دی ہے، مگر اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس پر عمل کر لینا اور باقی کو چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ تورات کے تمام احکامات تو بہت مشکل ہیں، لہذا ہمیں ساری تورات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس کتاب پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا تھا، اور چنانچہ اسی کو فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے اور مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر سائے کی طرح کھڑا کر دیا تھا، اور یہ اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ پہاڑ کسی وقت بھی ان پر گر کر ان کو چکنا چور کر سکتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ بتاؤ تم تورات کے احکامات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے اس وقت عہد کیا تھا کہ مولا ہم سے یہ مصیبت ٹال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے احکامات پر ہم ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہوں نے اس کی پابندی کا اقرار کیا تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور پھر فرمایا کہ واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ مگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو، قرآن پاک کو پڑھتا پڑھاتا رہے، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہے، وہ متقیوں کی صفت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ہدی للمتقین کہا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے بنی اسرائیل والو، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے، اسے پورا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہارے اوپر مہربانی کی اور تمہیں موقع دیتا رہا کہ تم اپنے عہد کی پاسداری کرو، حتیٰ کہ یہ آخری موقع بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک بھی نازل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری نبی بھی آ چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، جو کہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور دیگر آسمانی کتابوں کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ تو لہذا اب بھی موقع ہے کہ ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ اولین کفر کرنے والے نہ بنو، اگر ایسا کرو گے تو آنے والی نسلیں بھی تمہارے ہی نقش قدم پر چل کر راہ راست سے بھٹکتی رہیں گی۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے، فوراً ہلاک ہو جاتے اور تمہیں دوبارہ موقع بھی نہ ملتا۔ یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی،
پس ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس میں ان نافرمانوں کو سزا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اے اسرائیلیو تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن تعدی اور زیادتی کی تھی۔ ہفتے کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ اس دن کوئی شخص کام کاج نہ کرے، نہ تجارت کرے، نہ زراعت کرے، نہ مزدوری کرے، اور نہ ہی کوئی دوسرا کام انجام دے، حتیٰ کہ گھر میں کھانے پکانے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور حکم دیا کہ اس روز صرف عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے، اور ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ جو کوئی ہفتے کے روز اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کاروبار کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس ہے، مگر مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بہکا دیا کہ وہ جمعے کا دن نہ پا سکی، بلکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ تمام ایام سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الیہود غدن، یعنی یہود نے جمعے سے اگلا دن اختیار کیا، اور والنصارى بعد غد، اور نصارہ نے اس کے بعد یعنی اتوار کا دن منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی حد تک اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے لیے بہتر دن منتخب کر لیں، اور انہوں نے اپنے لیے یہ ایام پسند کر لیے، لیکن جمعے کو جو ہے وہ منتخب نہ کیا۔ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے مقدر میں تھا، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جمعے کا دن خاص مقرر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے خالص عبادت کا مقرر کیا تھا، اور اس روز دیگر کاموں کی ممانعت تھی، مگر یہودیوں نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی شروع کر دی، اور اس خلاف ورزی کی جو تفصیل ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتی ہے، تاہم سورۃ اعراف کے اندر ایک پورا رکوع اسی مضمون پر ہے۔ وہاں پر ہفتے کے روز تعدی کرنے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بحر کلزم کے کنارے بستی میں رہتے تھے، اور تورات کے مطابق اس بستی کا نام ایلا تھا، جسے آج کل عقبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ساحلی لوگ تھے اور ان کا پیشہ عام طور پر ماہی گیری تھا، تاہم انہیں ہفتے کے علاوہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی عام اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینا چاہا کہ یہ لوگ کس حد تک میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ہفتے کے روز بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی، جبکہ باقی دنوں میں حال خالی مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑی جاتی تھی۔ تو انہوں نے زیادہ تعداد میں مچھلیاں حاصل کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ سمندر کے کنارے حوض بنا لیے، جس میں ہفتے کے روز سمندر کا پانی چھوڑ دیتے، جبکہ بہت سی مچھلیاں ان حوضوں میں جمع ہو جاتی، تو پھر پیچھے بند لگا دیتے تاکہ یہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ چلی جائیں۔ تو وہ لوگ ہفتے کے روز واقعتاً مچھلیوں کو نہیں پکڑتے تھے، بلکہ انہیں حوض میں جمع کر کے اگلے دن یعنی اتوار کو پکڑتے تھے۔ تو اس طرح وہ جو ہے ہیلہ سازی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے منع کر رکھا ہے تو تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے روز شکار نہیں کرتے، اگلے دن کرتے ہیں، لہذا یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کافی عرصے تک یہی ہیلے بہانے استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ تو انہوں نے لوگوں کو سختی سے منع کیا اور بتایا کہ اس روز شکار کرنا حرام ہے، اور یہ ہیلہ سازی کرنا بہت بری بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کام تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انہیں نیکی کی تلقین کی، برائیوں سے منع کیا، اور انہیں اچھی طرح تنبیہ کی کہ اگر تم اپنی بری خصلتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو آپ کی اس تبلیغ سے تقریباً 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس غلط کام سے باز آ گئے، اور نہ صرف وہ خود باز آ گئے بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی منع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک گروہ ان کے اندر فاسق لوگوں کا تھا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ صالحین کا تھا، اور ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ایسا تھا جو خود تو برائی کا ارتکاب نہیں کرتا تھا مگر دوسروں کو وہ روکتے بھی نہیں تھے۔ آگے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ گروہ برائی سے منع کرنے والوں کو کہتا تھا کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مگر صالحین کا گروہ انہیں جواب دیتا کہ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ اللہ کے سامنے عذرداری کے لیے انہیں روکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے انہیں برائیوں سے کیوں نہ روکا
تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ قیامت کے روز ندامت اٹھانی پڑے گی۔ تو اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی عطا کردہ شریعت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بہرحال وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں گروہ اپنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخرکار صالحین نے سوچا کہ ہم ان نافرمانوں کے ساتھ کب تک گزارا کریں گے، کیوں نہ ہم ان سے الگ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے اور ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ تو انہوں نے باقی دونوں گروہوں کا بائیکاٹ کر دیا اور قریب ہی اپنے علیحدہ علاقے میں منتقل ہو گئے۔ تو ان دونوں علاقوں کے درمیان دیوار یا کوئی اور آڑ تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، البتہ ایک دوسرے کی آوازیں سنتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ صالحین کے گروہ نے دوسرے گروہ کے کسی آدمی کی آواز نہ سنی اور نہ ہی ان کی کوئی حرکت وغیرہ محسوس کی۔ تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا کہ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو صالحین کا جو گروہ تھا انہوں نے دیکھا کہ اس گروہ کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ خنزیروں کی شکل میں اور نوجوان طبقہ بندروں کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر شعور ان کا باقی تھا اور اپنے کیے پر نادم بھی تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ تو اس مقام پر صرف بندروں کا ذکر آیا ہے، لیکن دوسرے مقام پر خنزیروں کا ذکر بھی آیا ہے کہ ان کی شکل خنزیروں کی طرح بنا دی گئی۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس شکل و صورت میں 3 دن تک زندہ رہے تھے، پھر اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ تو بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تمہارے لیے چربی کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے وہ حلال جانور ہی کی کیوں نہ ہو، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس طرح جو ہے وہ ہیلا سازی کی کہ چربی خود تو نہیں کھاتے تھے مگر اسے پگھلا کر فروخت کر دیتے تھے اور اس کی قیمت کھا جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تمہارے لیے چربی حرام ہے، تم اسے کیوں کھاتے ہو، تو وہ کہتے کہ ہم چربی تو نہیں کھاتے بلکہ اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اس چیز کا ارتکاب نہ کرو جس کا یہودی کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ ہیلے بہانوں سے حلال کر لیتے تھے، کہیں تم بھی ان کی پیروی کر کے مغضوب علینا بن جانا۔ یہود جو ہیں بعض برائیاں کھلے عام کرتے تھے، مثلا یہ جو سود ہے یہ علل اعلان کھاتے تھے، اسی طرح دوسروں کا مال ناحق کھا جاتے تھے، مگر ان برائیوں پر اللہ نے ان کی شکلیں مسخ نہیں کی۔ ایسا کیا ہے تو ان جرائم پر جن کا ارتکاب انہوں نے ہیلے بہانے سے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہیلے بہانے کرنا یہ بہت بری خصلت ہے اور بہت بڑا جرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے انہیں موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، لوگوں کی زبانوں پر اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا کہ فلاں قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ اس لیے کہ اس واقعے کو یاد کر کے آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ تو فرمایا کہ شکلوں کی تبدیلی محض عبرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ اگر آئندہ بھی کسی نے اللہ کے قانون کو توڑا تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔